अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज एक और वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। वो है सितारे से मुतल्लिक। सितारा क्या है, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स की हकीकत क्या है, उससे मुतल्लिक वीडियो लेकर आई हूँ। सितारा बेसिकली दो ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो स्टार की अहमियत अगर किसी कौम में है तो वो है यहूदी। यहूदियों में स्टार्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इवन यहूदियों की जो टोपी के ऊपर जो निशान है वो भी सितारे का होता है। उनके लॉकेट सितारे के बने होते हैं, उनकी अंगूठी भी सितारे पे भी सितारे का निशान होता है। उनके घर में डेकोरेशन के तौर पर स्टार्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है अपनी इबादत में भी स्टार्स को ज़रूरी समझते हैं। जब कोई इंसान पोजेस्ड होता है, यानी कि उसको कोई मावराई ताकत जो है जकड़ लेती है, अपने हिसार में ले लेती है, तो उसके इलाज के लिए भी यहूदी सितारे का इस्तेमाल करते हैं। ये तो थी यहूदियों के नज़दीक सितारे की अहमियत। उसके बाद जो है कुरान पाक की नज़रों में हम स्टार्स की अहमियत आपको बताएंगे। हमें यानी बयान होता है कि हमें तारों की मंजिलों की कसम, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमें तारों की मंजिलों की कसम। तो ये एक बहुत बड़ी कसम है, और ये और अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है। जो किताब महफूज में लिखा हुआ है, इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। परवरदिगार आलम की तरफ से इसे उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम से इनकार करते हो? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम इस कलाम से इनकार करते हो और अपना वजीफ़ा बनाते हो, यानी कि अपने अलहदा से कलिमात ईजाद करते हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि क्या तुम अपने अलहदा से कलिमात बनाते हो, जिस तरह से आजकल क्या पहले के दौर से ही, अज़ल से ही जादू टूने, ये वो मंतर तंतर, इस तरह के जो सारे मतलब कि एक्स्ट्रा अलूम जो भी दुनिया में इंसानों ने और शैतान की मदद से बनाए हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। और क्या तुम अपना वजीफ़ा बनाते हो और इसे झुटलाते हो? तो ये सूरह वाक़िया की एक आयत है, आयत नंबर 75। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि और हमने आसमान में बुर्ज बनाए। इसका उर्दू में इसको हम इस तरह से बयान करेंगे, फ़ला अक़सम बिमवाक़ि नुजूम, सो आई डू स्वेयर बाय पोजीशंस ऑफ द स्टार्स। यानी कि मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि उसने स्टार्स की पोजीशन मुतय्यन की। अच्छा, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है तो मैं कसम खाता हूँ उनकी जो पीछे हट जाता है ज़ाहिर होने के बाद, यानी कि सितारे की, ठीक है, और फिर छुप जाते हैं। ये है सूरह तकवीर आयत नंबर 81। सैटेलाइट भी जो है वो सितारे की ही एक किस्म है। सैटेलाइट भी बिला रुक टोक के चलते फिरते हैं और ज़ाहिर होते हैं, फिर छुप जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कसम खाई है, और अल्लाह किसी ऐसी चीज़ की कसम नहीं खाता जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। ये सैटेलाइट जो है जो स्पेस में मौजूद होते हैं, सैटेलाइट जो स्पेस में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा तमाम सितारे, सैयारे, जितने भी आसमान की जो अज्जा हैं, ये तमाम चीज़ें इस बात का अपने वजूद के सबूत का एहसास दिलाती हैं, जिसको कुरान पाक ने 1500 साल पहले ही बता दिया था। यानी कि कुरान पाक ने 1500 साल पहले ही बता दिया था, और हमें इन चीज़ों का वजूद जो है वो साबित भी होता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा कशिश शक्ल के बारे में भी कुरान पाक में बताया गया है। ज़मीन का स्फीयर होना, खला की तहकीकात, ज़मीन का सूरज के गिर्द
گھومنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹ از اے ریولیشن فرام دا لارڈس آف آل ورڈس، مطلب کہ تمام دنیا کے کا جو حکمران ہے، جو پروردگار ہے، اس کی طرف سے اسے نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ موجود مطلب کہ یعنی کہ یہ جو علم ہے، یہ جو قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ یہودیت میں بہت پرانی ہے، لاکھوں سال پرانی ہے یہودیت۔ لیکن بنیادی طور پر 5 جو رخ کا ستارہ ہے، 5 رخ کا ستارہ ہے، اس کو یہودی جادوئی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس ستارے کو استعمال کر کے جادوگر مختلف عملیات کرتے ہیں، اور یہودی اسے سٹار آف ڈیوڈ کا نام بھی دیتے ہیں۔ میڈل وسطی ادوار میں سٹار آف ڈیوڈ کو بڑے پرزور انداز سے استعمال کیا جاتا تھا اپنے علوم میں، اپنے تحقیقات میں، اور اپنے جادو کے جو عملیات کرتے تھے اس میں۔ قدیم نجومی بھی سمجھتے ہیں کہ دوسرے ستارے جیسے نوواز، سپر نوواز، کومیٹس، میٹیورز، یہ ستارے زیادہ ایسٹرولوجی میں استعمال نہیں ہوتے۔ نجومی جو ہے وہ بس چارٹ لے کر سورج، چاند، سیارے اور بعض اوقات فکسڈ ستاروں کے ذریعے بھی شخص کے حالات بتا سکتے ہیں۔ یہ تعلقات اور آسمانی رابطے انسان کا کردار بتاتے ہیں، انسان کی اہلیت بتاتے ہیں، اور انسان کی زندگی کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اور ایسٹرولوجر اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ انسانی اجسام کی حرکات اور اثرات زمینی واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور انسانوں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ جو آسمانی اجسام ہیں، آسمانی اجسام کی حرکات اور اثرات زمینی واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ انگلش میں اس کو بیان کیا گیا ہے ان ایسٹرولوجی literal stars within constellation and the broader concept of the celestial bodies that are believed to influence human affairs and events، یعنی ستاروں کا انسان کے حالات و واقعات پر اثر ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 15 ہے قرآن پاک کے ایک سورت کی، اور جب آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ دن بھر اس پر چڑھتے رہیں، تب بھی وہ کفار یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، یعنی جادو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے کس طریقے سے آسمانی چیزیں جو ہیں ان کا اثر قبول کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری جو سٹارز ہیں، سیارے ہیں، اور جو بھی آسمان پر اشیاء، جو بھی چیزیں موجود ہیں، وہ ہر طرح سے انسان کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے، جنات اور انسان سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کوئی کلام نہیں لا سکتے جیسا قرآن پاک ہے، اور اگر وہ سب مل جائیں تب بھی جو ہے وہ مطلب کہ قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، اور وہ سب مل کر بھی اس کو مطلب کہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک سچی کتاب ہے۔ یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ مطلب کہ انسانوں کو جتنی بھی زیادہ مشاہدات کرا دیے جائیں، جو کچھ بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بیان کر دے،
اپنے وجود کی، اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ہونے کی جو بھی نشانیاں بیان کر دے، ظاہر کر دے انسانوں پر، پھر بھی انسان اور شیطان جو ہے وہ ماننے سے انکار ہی کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے ان کو دیکھنے کے لیے مزین کر دیا۔ مزین کر دیا مطلب کہ سجا دیا، اور ہم نے ان کو دراندہ درگاہ، مطلب کہ جو رد کیے گئے ہیں درگاہ سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے نکال دیا، یعنی کہ شیطان، اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، سوائے اس کے جو کہ چوری سے فرشتوں کی باتیں سنیں۔ مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کرتے ہیں آسمان پر، فرشتے جو ہیں جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور جو بھی معاملات قرآنی آسمانی معاملات ہوتے ہیں، ان کو جنات جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے، اور ان کے پیچھے ایک آنکھ کا انگارہ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ انسان سمجھتے ہیں کہ شاید وہ آسمان سے جتنی بھی باتیں لے کر آئے ہیں وہ سب سچ ہے، حالانکہ وہ سب سچ نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس سے بنا کر بتاتے ہیں۔ جنات جو ہیں اپنے پاس سے ساری باتیں بنا کر بتاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے۔ برج کی جمع ہے جس کا مطلب عمارت ہے۔ آسمان کا جو 12واں حصہ ہے، جن پر راستے نظر آتے ہیں، ان کو بھی بروج کہا جاتا ہے۔ 12 حصے ہیں آسمان کے، 12 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ ان پر سے راستے نظر آئیں، اور ان کو بروج کا نام دیا گیا ہے۔ 7 آسمانوں میں ہر آسمان کا ایک سیارہ ہے۔ ان کو 7 سیارے یا 7 ستارے بھی کہتے ہیں۔ ان کے نام ہیں قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ، زہرہ۔ اچھا، اس کے بعد 8ویں آسمان پر وہ سیارے ہیں جو گردش نہیں کرتے، اور 9ویں آسمان کو فلک اطلس بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سیارہ ہے۔ اگر آسمان سے ان ستاروں کو دیکھا جائے تو ان کی مختلف اشکال بن جاتی ہیں۔ آسمان سے اگر ان سیاروں کو دیکھا جائے تو ان کی مختلف اشکال بن جاتی ہیں۔ جہاں شکل شیر کی بنی ہوئی نظر آئے تو اسے برج اسد کہتے ہیں، جہاں ترازو کی شکل بن جائے تو اسے برج میزان کہتے ہیں، عقرب کی شکل بن جائے، بچھو کی شکل بن جائے تو اسے عقرب کہتے ہیں، اور یہ اس طرح کل 12 بروج بن جاتے ہیں، اور ان کے نام ہیں حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، قوس، جدی، دلو، حوت۔ اچھا، سورج ہر ماہ میں ایک برج کی مسافت کو طے کرتا ہے۔ سورج جو ہے ہر مہینے ایک برج کی مسافت، ایک برج کے پاس جاتا ہے، ایک برج کے گھر میں داخل ہوتا ہے سورج۔ اس طرح ایک سال میں سورج 12 گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ 12 ستاروں کی جو پوزیشن ہے ان تک سورج پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ ستارے جو ہیں سورج کی گردش کے حساب سے انسانوں کی حالات اور زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سورج کی یہی گردش جو ہے وہ موسم بھی بناتی ہے، جیسے سردی، گرمی، بہار، خزاں۔ یہ چاروں موسم بھی سورج کی ایسی حرکت سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ سیارے کا دائرہ گردش ہوتا ہے، سیارے کا جو ہے اپنا ایک دائرہ گردش ہوتا ہے، یعنی کہ 12 سیارے نا وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، تو جو سیارہ جس مدار میں گردش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے،
اس کے گھر کو اس کا مقام اور منزل بھی کہتے ہیں، اور سیارے کے اس طرح اس دائرے کے آسمان کے 12 حصے ہو جاتے ہیں، اور ان کا فاصلے کا تعین بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں، جتنی دور ان کا مطلب کہ جتنا ان کا حدود ہوتی ہے نا مسافت کرنے کی، اس سے ان کی مطلب کہ ڈسٹینس کا تعین کر سکتے ہیں۔ اہل عرب بھی جو ہے ستاروں کے علم کو عظیم علم سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے میں یہ بتاؤں گی کہ بروج کون کون سے سیاروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مریخ کا برج حمل اور عقرب ہے، زہرہ کا برج ثور اور میزان ہے، عطارد کا برج جوزا اور سنبلہ ہے، قمر کا برج سرطان اور شمس ہے، اسد سرطان ہے، شمس کا اسد ہے، مشتری کا برج قوس اور حوت ہے، زحل کا برج جدی اور طلوع ہے۔ شرعی اعتبار سے آسمان اور زمین 7 ہیں، یعنی کہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں۔ شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ علم نجوم ایک ایسا علم ہے جو کہ ہمیں غائب کی باتیں بتاتا ہے، جو کہ ایسی باتیں بتاتا ہے جو کہ چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جیسے موسم کیسا رہے گا، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، سردی ہوگی گرمی ہوگی، ٹیمپریچر کیسا ہوگا، یہ ساری باتیں ہمیں علم نجوم سے پتہ چل جاتی ہیں۔ زلزلہ کہاں پر آنا ہے، کب آنا ہے زلزلہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیلاب کہاں آئیں گے، آسمانی آفات کہاں پہ نازل ہوں گی، اور مطلب کہ پہاڑوں کی جو موومنٹ ہے وہ کس اندرونی موومنٹ ہے وہ کس جگہ پر ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں علم نجوم کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکتی ہیں۔ اور سورج کون سے برج میں کب داخل ہوا ہے، اس حساب سے انسان کے اشارہ انسان کا جو ستارہ ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ جب یہ دیکھا ہے برتھ چارٹ کے حوالے سے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کون سے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسی حساب سے انسان کا ستارہ معلوم ہوتا ہے، اور جب یہ ستارہ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کے حالات اور واقعات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، یہاں تک کہ آنے والی زندگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس حساب سے جو بھی تاثیر سورج کی ہو تو انسان کی قسمت جو ہے اسی حساب سے ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک کے مطابق یہ ساری باتیں محض جھوٹ اور فرضی ہیں، مطلب کہ انسانوں نے بہت سے ہی اخذ کر لی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب شیطان جو ہے آسمان کی میخوں تک پہنچتا ہے تو اس کے آگے ایک انگارہ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ انگارہ تب تک اس کا پیچھا کرتا ہے جب تک یا اس کو مار نہ دے یا پھر اس کو بھگا نہ دے۔ تو پھر انسان کے حالات کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری جھوٹی اور فرضی باتیں ہیں، کچھ ایک آدھ بات سچ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی وہ باتیں سچ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود بیان کرنا چاہتا ہے، خود بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں تک پہنچنی چاہیے یہ باتیں، اور اس کے علاوہ غائب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی ذات کے پاس نہیں ہے۔ تو یقیناً آج کی معلومات جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو صاف صاف ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو مزید آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ بھی اسٹار کا نشان بنا کر زمین پر اس کے اوپر جو ہے اپنے عملیات کی اشیاء رکھ کر اور اس سے عمل کر کے دوسرے انسانوں کو پوزیس کر سکتا ہے، اور اس کی اتنی مطلب کہ پاور ہے اسٹارز کی ہر لائف کے ہر پہلو میں۔ تو اگر ہم لوگ ستاروں کی نحوست
جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ستاروں کی نحوست ہو گئی ہے اور سٹارز کے برے اثرات ہیں ہماری زندگی پر، ساڑھ ستی چل رہی ہے، اور ساڑھ ستی سے مراد یہ کہ 7 سال کا جو برا وقت ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو ہم اگنور کریں، اپنی زندگی سے دور رکھیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، تو 5 وقت کی نماز ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم ریگولر باقاعدگی سے جو ہے قرآن کے وظائف کریں، باقاعدہ اپنا معمول بنا لیں، ایک وقت متعین کر لیں کہ اس وقت میں جو ہے وہ ہمیں یہ والا وظیفہ کرنا ہے، اور اس میں بریک نہیں آنا چاہیے، ڈیلی بیسس پر کریں، قرآن پاک ڈیلی بیسس پڑھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ 5 وقت کا 5 وقت جب آپ وضو کریں گے، باوضو رہیں گے، بار بار اپنے منہ کو دھوئیں گے، بار بار اپنی جسم کو تر و تازہ کریں گے پانی سے، تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا، اور آپ کی زندگی کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے رزق کی جو کمی ہے وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ کی زندگی پر نازل ہوں گی۔ یقیناً آپ کو میری یہ باتیں جو ہیں انہوں نے متاثر کیا ہوگا ایک حد تک، اور بہت ہی فائدہ مند یہ باتیں ہیں، اور بہت ہی معلوماتی باتیں ہیں یہ، اور اس سے آپ کی لائف میں ایک چینج بھی آ سکتا ہے۔ تو میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میں مزید جو ہے وہ سرچز اپنی کروں، اور آپ کے لیے نئے نئے ٹاپکس کو لے کر آؤں، اور جو ہے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ باقی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز۔ اوکے، اللہ حافظ۔